नाज़रीन, अमेरिका और नेटो के इक़दामात दुनिया को 100% आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस सदी की सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार ट्रांसफर करने जा रहा है। जी हाँ, अब तक की सबसे बड़ी खबर, और दुनिया में इस वक्त इंतहाई तशवीश पाई जा रही है, दुनिया में इंतहाई खौफ पाया जा रहा है कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार ट्रांसफर करने जा रहा है। अब लॉन्ग रेंज और बाकी वेपन्स, ये तो बहुत मामूली सी चीजें रह गई है ना। जो काम अब हो गया है, यानी न्यूक्लियर हथियार देना यूक्रेन को, और एक एक्टिव वॉर के दरमियान, तो जाहिर बात है कि यूक्रेन अपना मतलब रूस अगर एटमी हमला नहीं करता तो रूस से पहले यूक्रेन एटमी हमला जो है वो रूस के ऊपर करने जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। रूस से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, रूस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इन न्यूक्लियर हथियारों की डिलीवरी रूस के ऊपर एटमी हमला समझा जाएगा। यानी जब ये हथियार पहुंच जाएंगे यूक्रेन के अंदर, डिलीवर कर दिए जाएंगे, तो इस डिलीवरी को ही रूस के ऊपर एटमी हमला तस्वुर किया जाएगा और हम यूक्रेन के ऊपर एटमी हमला इसके जवाब में कर देंगे। यानी वो ये नहीं कह रहे कि यूक्रेन का हमला होगा तो फिर हम जवाबी हमला करेंगे, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे सिर्फ डिलीवरी हो जाना ही बेसिकली हमारे ऊपर हमला है और हम फिर बगैर किसी हिचकिचाहट के एटमी हमला जो है वो करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि पुतिन का स्टांस वाज़ेह भी है। पुतिन बार बार अवॉइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर को। वो बार बार सीज फायर का भी प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। कभी वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को अपडेट करके वेस्ट को मैसेज देते हैं, कभी वो हाइपरसोनिक नॉन न्यूक्लियर चलाकर, कभी वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको चलाकर वेस्ट को मैसेज देते हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए न्यूक्लियर इस्तेमाल करने पे। हम बिल्कुल दहाने के ऊपर खड़े हैं, हम किसी भी वक्त न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की मैसेजिंग रशिया की जानिब से की जा रही है, लेकिन उन धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं कि वेस्ट के जो इक़दामात हैं वो रोजाना की बुनियाद पर पहले से ज्यादा खतरनाक होते चले जा रहे हैं, और उनका तसलसल इस तरह से है कि जैसे पीछे एक फैसला किया जा चुका है और उस फैसले की इंप्लीमेंटेशन है कि रोजाना वो कुछ बड़ा फैसला कर देते हैं। कभी लॉन्ग रेंज मिसाइल, कभी कहते हैं फ्रांस और बरतानिया जो वो ट्रूप्स भेजने जा रहा है, कभी कुछ करते हैं। तो एक फैसला जिस तरह पीछे हो चुका है कि रूस के साथ जंग ही करनी है, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो मुख्तलिफ अंदाज के अंदर हो रही है। जाहिर बात है कि जो इल्ज़ाम है वो रूस के ऊपर ही रहना चाहिए, एस्केलेशन का इल्ज़ाम रूस के ऊपर रहना चाहिए, वेस्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो लेकिन इस वक्त वाज़ेह है कि एस्केलेशन कौन कर रहा है? पुतिन तो जंगबंदी की बात कर रहे हैं, अमेरिकन पीपल जंगबंदी की बात कर रहे हैं, अमेरिका का नया सदर जंगबंदी की बात कर रहा है, यूरोप के तमाम अवाम जंगबंदी की बात कर रहे हैं। तो फिर ये कौन है, कौन सी ताकतें हैं जो दुनिया को इतनी बड़ी तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं? और अब संजीदगी इस हद तक है कि दुनिया भर के मीडिया में अब ये डिस्कस किया जा रहा है, आर्टिकल्स उसमें लिखे जा रहे हैं कि अगर ये जंग यूरोप के अंदर शुरू होती है, न्यूक्लियर वॉर, आलमी जंग, तो ये सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं होगी, बल्कि आज एक इकोनॉमिक टाइम्स का जो बहुत बड़ा आर्टिकल आया है वो भी आपके सामने रखेंगे, जिसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया का कोई रीजन इस आलमी जंग से महफूज नहीं होगा। यानी ये साउथ एशिया वाले, ये बड़े सगीर वाले, ये मिडिल ईस्ट वाले, ये सेंट्रल एशिया वाले, अफ्रीका, कोई रीजन महफूज होने वाला नहीं है। जंग शुरू वहां से होगी, फैलेगी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया इस जंग की लिपेट में होगी, और ये शायद वही जंग बनने जा रही है जो आलमी इंसानी की सबसे बड़ी जंग है, जिसका तज़किरा मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर भी आता है। तो इस बारे में हम तफसीली बात करेंगे, क्योंकि अब हम क्लोज हैं, बहुत करीब तर हैं। विद इन डेज आपके सामने ये मंजरनामा वाज़ेह होगा, क्योंकि बाइडन के पास टाइम थोड़ा है, वो ट्रंप के आने से पहले पहले जो उसने करना है वो कर गुजरना है। इसलिए हर दिन इवेंट से भरपूर दिन है, फैसलों से भरपूर दिन है। तो इसलिए चंद दिनों के अंदर दिसंबर में मंजरनामा बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होगा। अच्छा, अब नाज़रीन, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भरपूर लड़ाई जारी है, लेकिन एक फैसला कुन मोड़ के ऊपर शायद हम पहुंच गए हैं। सीज फायर की खबरें सामने आ रही हैं, इजरायली सरेंडर की खबरें सामने आ रही हैं, इजरायली गुरूर को किस तरह से चकनाचूर किया गया है और उनकी जो अकड़ है उसको किस तरह से तोड़ा गया है लेबनान के अंदर। थर्ड लेबनान वॉर भी फाइनली इजराइल हार चुका है और ये सरेंडर एग्रीमेंट किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब इस सरेंडर एग्रीमेंट का फिर गजा के साथ क्या ताल्लुक बनेगा, क्या मुकम्मल जंग रुकेगी या सिर्फ लेबनान तक, ये क्या सारी सूरत हाल है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नज़ीर, सबसे पहले हिजबुल्लाह के जो ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, यानी एक तरफ
پیرالل سیز فائر کی جو خبریں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، اور یہ خبر اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آج کی رات ہی سیز فائر اناؤنس ہو سکتا ہے، لیکن پیرالل جو حملوں کی شدت ہے اس میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ جو پریڈکشن تھی کہ حزب اللہ زیادہ بڑے حملے کرے گی، اسی کے مطابق حزب اللہ نے اپنی شیلنگ مزید انکریز کر دی ہے۔ اور ایک جو رپورٹ آئی ہے، حیران کن رپورٹ ہے، اس میں ناظرین بتایا گیا کہ 7,000 وہیکلز صرف نارتھ کے اندر حزب اللہ نے تباہ کی ہیں ان ریسنٹ ٹائمز۔ یہ کلیکٹیو رپورٹ سامنے آئی ہے، حزب اللہ جو روزانہ 200 راکٹس فائر کر رہے ہیں، تو آگے نقصان کیا ہو رہا ہے، روزانہ مختلف ان کا ڈیمیجز بتا رہے ہیں، لیکن آج ایک کلیکٹیو رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس کلیکٹیو رپورٹ میں پتا چلا ہے کہ 7,000 وہیکلز اور 9,000 بلڈنگز کو ہٹ کیا گیا ہے۔ یہ انبلیویبل نمبرز ہیں، ایک بھی جنگی طیارہ ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ 16,000 آپ سمجھ لیں، تو اس کے لیے کم سے کم ان کو 25,000 میزائل راکٹس یا ڈرونز چاہیے۔ ایک بلڈنگ کے اوپر سم ٹائم 2-2 3-3 میزائل آ کر گرتے ہیں، تو 9,000 بلڈنگز اور 7,000 کاروں کو تباہ کرنے کے لیے 20-25,000 میزائل چاہیے، تو وہ تو صرف یہاں پر استعمال ہو گئے، تو ان ٹوٹل کتنے میزائل پھر انہوں نے استعمال کیا، اور 7,000 وہیکلز کو تباہ کرنا، اس کے اندر کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہوں گی، 9,000 بلڈنگز کو تباہ کرنا، اس کے اندر کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہوں گی۔ تو یہ انبلیویبل رپورٹ ہے، اور یہ ساری وہی رپورٹس ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے، اور اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان افورڈیبل ہو چکا ہے۔ 9,000 بلڈنگز مطلب بہت بڑی بات ہے، تو یہ ملٹی سٹوری بلڈنگز ہیں، تو ان کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ وہ افورڈیبل نہیں ہے۔ 7,000 گاڑیوں کا تباہ ہونا، یہ بہت بڑے نمبرز ہیں۔ اچھا، اب ناظرین ابھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک اسرائیلی فیمیل سولجر نارتھ کے اندر زخمی ہوئی ہے اور اس کو ہائفا ہاسپٹل میں لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ مینی انجریز ابھی ہوئی ہیں نارتھ میں، لیکن ان کو ابھی تک رپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ دیر آر مینی انجریز ان دا نارتھ دیٹ ہیو ناٹ یٹ بین رپورٹڈ، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، بہت ساری انجریز ہوئی ہیں کسی واقعے کے اندر، لیکن ابھی تک ان کو چھپایا جا رہا ہے، ابھی تک رپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو حزب اللہ نے ان کے حملے ساتھ جاری ہیں، بلکہ جو یہ پریڈکشن سامنے آئی تھی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں شدت بڑھ جائے گی، تو شدت واقعتاً بڑھی ہے اور زیادہ کیجویلٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں۔ کریات شمونہ میں بھی بڑا اٹیک ہوا ہے۔ نمبر آف راکٹس فائرڈ فرام لیبنان فیل ان کریات شمونہ کازنگ ڈیمیج، یہ کریات شمونہ میں اٹیک ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو زمینی جنگ ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے، ہیویسٹ کلیشز مختلف ایریاز میں ہو رہے ہیں، مختلف ایریاز سے اسرائیلی فوج وڈرا کر رہی ہے، ٹینکس بھاگ رہے ہیں، اور مختلف ایریاز کے اندر کلیشز ابھی بھی جاری ہیں۔ The resistance is engaged in clashes with the occupation forces inside the tents after Israeli airstrikes and heavy shelling. Clashes with machine guns between Hezbollah and occupation forces in the city of Khiam, southern Lebanon. خیام کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یہ پچھلے کئی دنوں سے وہاں پر جنگ جاری ہے، بہت کوشش کی جا رہی ہے، لیکن خیام کو یہ کیپچر نہیں کر سکے ہیں۔ اسی درمیان ناظرین غزہ سے خبر سامنے آ رہی ہے، اسرائیلی فوج کی کیجویلٹیز غزہ میں ہوئی ہیں۔ جبالیہ کے اندر ایک ایمبوش لگایا گیا ہے جہاں پر ان کی کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں۔ We were able to detonate a bobby trapped building، پوری کی پوری بلڈنگ کو تباہ کیا گیا، بابی ٹریپ کی ہوئی تھی، اور زائنسٹ سولجرز اس کے اندر تھے، killing and wounding them east of جبالیہ north of the Gaza Strip۔ تو یہ ایک بہت کامیاب حملہ غزہ سے رپورٹ ہو رہا ہے، جہاں پر اسرائیلی فوج کی کیجویلٹیز ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ 14 مہینوں کی جنگ کے بعد ریزسٹنس غزہ کے اندر موجود ہے، اسرائیل وہاں پر ہار چکا ہے، اپنے وار گولز اچیو نہیں کر سکا، اور ان کی جو جانی نقصان کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین سیز فائر کے حوالے سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں، دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں، اور یہ اچانک ایک سرپرائز آج خبر آئی کہ جناب سیز فائر ہونے جا رہا ہے، آج رات ہی ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یورپی یونین کے جو فارن پالیسی ہیڈ ہیں جوزف بورل، ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے پورے چانسز موجود ہیں کہ آج سیز فائر اناؤنس ہو سکتا ہے۔ یہ یورپ سے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ پورے چانسز موجود ہیں کہ سیز فائر آج اناؤنس ہو سکتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے بتایا کہ آئی سی سی کا جو فیصلہ آیا ہے، جو اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، ان کے اوپر 100% امپلیمنٹیشن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتے، کوئی ڈیفرینسیشن نہیں کر سکتے کہ اگر عالمی عدالت فیصلہ دے پیوٹن کے خلاف تو ہم کہیں کہ واہ واہ بہت اچھا فیصلہ آ گیا، لیکن اگر فیصلہ ہے نتنیاہو کے خلاف تو ہم کہیں کہ یہ عدالت ہی خراب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جوزف بورل کا سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہم پوری طرح سے عالمی عدالت کے اس فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں گے۔ تو نتنیاہو تو اپنے انجام کو قریب پہنچ رہا ہے۔ اچھا، ایک اور اس میں بہت جو بڑا فیکٹر ہے یہ لیبنان سیز فائر کے حوالے سے اور یورپی یونین کے پریشر کے حوالے سے، یہ جو ابھی ریسنٹلی 3 دن پہلے یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اوپر حملہ ہوا ہے عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد، اور 4 اٹلی کے سولجر زخمی ہوئے ہیں،
اور پھر اس کے چند منٹوں بعد ہی جوزف بورل جو ہے وہ لیبنان پہنچ گئے تھے. تو اس کے بعد یورپ سے بہت سخت رد عمل سامنے آیا. یورپ نے آپس میں طے کیا کہ اب ہم مزید اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, یعنی ہم اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اگینسٹ پیلسٹینین, اگینسٹ لیبنیز, لیکن یہ اسرائیل تو ہمارے فوجیوں کو مارنا شروع ہو گیا ہے, تو ہم اس اسرائیل کو پھر کس طرح سے افورڈ کریں. تو بڑا سخت ترین ریئیکشن, حالانکہ خبریں کم آئی ہیں اس حوالے سے, لیکن اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ تھی کہ ہم ہتھیار دے رہے ہیں اسرائیل کو اور اسرائیل ان کو ہمارے فوجیوں کے خلاف استعمال کرنا شروع ہو گیا, اب یہ افورڈیبل نہیں ہے. تو اس لیے پھر یورپ سے بہت سخت پریشر آیا کہ انف از انف, اب یہ ہر صورت میں روکنا پڑے گا. تو اس سیز فائر کے اندر یورپ کا بہت بڑا کردار ہے. اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے, وہ اس سیز فائر ایگریمنٹ کے حوالے سے مزید کیا لکھ رہا ہے. اٹ از اے سیڈ سیٹلمنٹ اینڈ ایگریمنٹ آف دا اسرائیلی گورنمنٹ سرنڈر ٹو حزب اللہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, یہ کوئی سیز فائر نہیں ہے, یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جو کہ اصل میں سرنڈر ہے ٹو حزب اللہ بائی اسرائیل. تو یہ حزب اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالے جا رہے ہیں, سرنڈر کیا جا رہا ہے, یہ کوئی برابری کا کوئی ایگریمنٹ کسی طور پر موجود نہیں ہے. اچھا, اب اسی درمیان نتن یاہو کا پہلا بیان بھی سامنے آ گیا ہے, جو وہ کنوینس کر رہا ہے اسرائیلی آفیشلز کو کہ اس سیز فائر کے اوپر جانا, اس ایگریمنٹ کے اوپر جانا کیوں ضروری ہے. تو اس کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور یہ چونکہ نتن یاہو کا سیز فائر کے حوالے سے پہلا بیان ہے تو اس لیے اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. نتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگنے جا رہی ہیں. ذرا اس کا بیان دیکھیے. The ceasefire agreement is not perfect. یہ صحیح نہیں ہے. But there is a real danger that the United States will impose a unilateral resolution on us in the Security Council to end the war. لیکن امریکہ کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ پھر ایک ریزولوشن لے کر جا رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں. ابھی کچھ دن پہلے ود ان ویک اس نے ویٹو کیا تھا. نتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اب اتنا تنگ آ چکا ہے کہ وہ خود ایک ریزولوشن لے کر جا رہا ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں, اور پھر وہ وہاں پر پاس کروا دے گا اور پھر ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکیں گے. If sanctions are imposed against us for not stopping the fighting on one hand and on the other hand we lack absolute authorization in the event of any breach from the Lebanese side, if that happens there will be a mandatory ceasefire without reaching an agreement and that's not good. نتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابھی سیز فائر نہ کیا تو وہاں سے سینکشن لگ جائیں گی, سیکیورٹی کاؤنسل پاس کر دے گی, امریکہ خود ریزولوشن لے کر جائے گا, تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. تو سینکشنز بھی ہوں گی, جنگ بھی رکوا دی جائے گی, بزور بازو جنگ بھی امریکہ رکوانے جا رہا ہے, یہ نتن یاہو کہہ رہا ہے. اور ہمارے اوپر سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں, اور عالمی عدالت کا چونکہ فیصلہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. اب چونکہ نتن یاہو نے پہلی بار سیز فائر کے حق میں بات کی ہے کہ سیز فائر ہمیں کر لینا چاہیے, تو اس لیے اس بیان کی اہمیت. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نتن یاہو کی زبانی سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سیز فائر پرپوزل اچھا نہیں ہے, یہ پرفیکٹ بھی نہیں ہے, یہ گڈ بھی نہیں ہے, لیکن کیا کریں, ہماری مجبوری, ہمیں کرنا پڑے گا. تو فاتحوں کی کون سی مجبوری ہوتی ہے, جو فاتح ہوتے ہیں ان کی کون سی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو وہ اپنی زبانی سے اس بات کا اقرار اور اظہار اور اعتراف کر رہا ہے کہ یہ سرنڈر ہے, یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, وہ نہیں چاہتا اس ایگریمنٹ کو. ہم سب جانتے ہیں کہ نتن یاہو جنگ بندی نہیں چاہتا, پھر کیوں کر رہا ہے وہ جنگ بندی. تو اب وقت آ چکا ہے کہ ادھر امریکہ کے ہاتھ میں بھی بات نہیں رہی ہے. اچھا, اب اس حوالے سے, اس سیز فائر کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو ابھی کمپلیٹلی نہیں آئی ہیں کہ غزہ کے ساتھ اس کا کیا لنک ہوگا, لیکن حماس نے اس کو ویلکم کیا ہے, حماس نے اس کو ویلکم کیا ہے. دیکھتے ہیں کہ جب یہ اناؤنس ہوگا اس کی کیا ڈیٹیلز ہوں گی, غزہ کا معاملہ, یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. لیکن آپ ذرا دیکھیے یہ ہوا کیا ہے اصل میں. ناظرین, جو یوکرین کے اندر ایسکلیشن ہوئی ہے وہ اگینسٹ چلی گئی ہے نتن یاہو کے. یعنی نتن یاہو کا پلان کیا تھا کہ ٹرمپ آئے گا, وہ یوکرین کی جنگ رکوائے گا جیسا کہ وہ کہہ رہا تھا, اور توجہ زیادہ مڈل ایسٹ کی طرف ہو جائے گی. امریکی امداد کا رخ جو یوکرین کی طرف ہے وہ بھی مڈل ایسٹ کی طرف ہو جائے گا. تو اس سے نتن یاہو سمجھ رہا تھا کہ اس کو زیادہ ہیلپ ملے, حالانکہ وہ بھی ٹرمپ کا پلان پریکٹیکل نہیں تھا. اس کے اوپر ہم نے بہت بات کی کہ ٹرمپ جو ہے وہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا. اگر اس کو یوکرین کی جنگ رکوانی ہے تو سب سے پہلے مڈل ایسٹ کی جنگ رکوانا پڑے گی. جو بھی کرنا ہے سب سے پہلے مڈل ایسٹ کی جنگ رکوائے گا تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو لیکن ان کا پلان تھا کہ وہ وہاں پہ رکوا کے اور ادھر ہیلپ کرے گا, لیکن یہاں پر الٹا ہو گیا. بائیڈن نے ادھر ایسکلیشن کر دیا یوکرین میں, اور ادھر مڈل ایسٹ میں اس نے دیکھا ہے کہ نتن یاہو کو اتنی اس نے سپورٹ دی, یعنی بائیڈن کو غصہ ہے کہ اس نے اتنی سپورٹ دی نتن یاہو کو, لیکن نتن یاہو نے باقاعدہ پلاننگ سے ٹرمپ کو جتوایا, تو اس بات کو اس کو غصہ ہے. تو پھر سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جیت نہیں سکتا, اور نہ اسرائیل جیت سکا ہے, اور نہ ان فیوچر وہ جیت سکتا ہے. اس کے لاسز تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ان تمام فیکٹرز کو ملاتے ہیں, اور پھر یورپ تو تنگ آ چکا ہے اسرائیل سے, اور اس کو جنگ لڑنی ہے یوکرین کی,
وہ کہہ رہے ہیں بھئی اسرائیل کو ہم کس لیے سپورٹ کریں جو ہمارے فوجیوں کو مار رہا ہے اور جو جیت بھی نہیں سکتا، اور ہمیں اسلحہ کی ریسورسز کی یہاں پر ضرورت ہے بجائے کہ ہم اسرائیل کو بھیجیں، اور بیانیہ بھی ہمارا تباہ ہو رہا ہے، ہماری کوئی لیجیٹیمیسی نہیں بچی ہے۔ مڈل ایسٹ جنگ کی وجہ سے جو یوکرین کے اوپر ان کی تھوڑی سی لیجیٹیمیسی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ کس منہ سے اب ہیومن رائٹس کی بات کریں؟ تو سارے فیکٹرز کو ملا کر یوکرین کی ایسکیلیشن الٹی چلی گئی ہے نتنیاہو کے، تو وہاں سے پریشر آیا کہ اس کو روکا جائے۔ اور ویری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب وہ یوکرین میں اتنی بڑی جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو ان کو اسلحے کا سٹاک پائل چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ اسلحہ جمع کرنا ہے، وہ اپنے سٹاک پائل کو خالی نہیں کر سکتے کہ وہ اسرائیل کو بھیجی جائیں جو وہاں نہتے لوگوں کے اوپر گرا رہا ہے اور اچیومنٹ کچھ نہیں کر رہا اور نہ وہ کر سکتا ہے۔ تو وہ کہنے کہ ہم نے اتنی بڑی جنگ یہاں پر لڑنی ہے، عالمی جنگ لڑنی ہے، تو ہم یہ فضول کا اسلحہ وہاں پر کیوں بھیجے؟ میٹر کرتا ہے نا اسلحے کا سٹاک پائل۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس نے یہ نتیجہ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ابھی یہ مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن فیکٹرز بیسیکلی یہی ہیں۔ اب یہ نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگلے 24 گھنٹوں میں یا آج رات پتہ چل جائے گا۔ ذرا دیکھیے نتنیاہو ٹون بٹوین آفیشلز سیٹلرز ایمڈ پاسبل سیز فائر، ٹون یعنی بکھر جانا، دو اس سے ٹکڑے ہو جانا۔ نتنیاہو ٹون ہو چکا ہے کس کے درمیان؟ آفیشلز اور سیٹلرز کے پریشر کے درمیان، اس کے جو سارے منصوبے ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں۔ اب غزہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ڈیٹیل سامنے آتی ہیں، لیکن یہاں پر تو ثابت ہو چکا ہے کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے، اور لیبنان میں وہ قبضے کے لیے گیا تھا، سرنڈر اور سیز فائر کے لیے نہیں گیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں ذرا یوکرین اور رشیا کے حوالے سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یوکرین کا جو معاملہ ہے وہ عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے، اور اب اس میں کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے، اور جس طرف ہم جا چکے ہیں اب یہاں سے کوئی وے بیک نہیں ہے۔ نیٹو جو ہے وہ روس کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے، اور اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ ان کی ایگو ہے۔ یہاں پر روس جنگ جیت چکا ہے یوکرین کے اندر، ٹھیک ہے، اور وہ روس کی اس فتح کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور روس کی ہار، اگر مثال کے طور پہ روس پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ کیونکہ روس کا تو سب کچھ اس جنگ کے اوپر داؤ پر لگا ہوا ہے، یورپ کا اتنا نہیں لگا ہوا، وہ تو ایگو کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں نا۔ لیکن روس کا تو بیانیہ تھا کہ بھئی نیٹو کا ممبر اس کو نہیں بننے دینا، اور 30 سال بعد وہ مجبور ہوئے یوکرین میں جنگ چھیڑنے پر، 30 سال کے بعد۔ اب وہ اگر یہاں سے فوجیں نکال لیتے ہیں تو یوکرین نیٹو کا ممبر بن جائے گا اور رشیا کارنر ہو جائے گا۔ مطلب رشیا کے لیے تو یہ ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے، تو وہ تو پیچھے ہٹ نہیں سکتے، اور رشیا کی ہار کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے 4000 نیوکلیر بم استعمال ہوں گے پھر روس ہارے گا۔ اچھا، تو اس لیے یہ ایک ایسا جن ہے جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کو بوتل میں اب کیسے واپس ڈالا جائے اس کا پتہ نہیں، اور جہاں تک معاملات جا چکے ہیں اب یہاں سے وے بیک نہیں ہے۔ تو نیٹو نے اپنی ایگو کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ یوکرین میں فتح کو تسلیم نہیں کریں گے، اور پھر جو ڈیپ سٹیٹ ہے ان کے بہت انٹرسٹ ہے یوکرین میں۔ ابھی جو لنڈسے گراہم ہے امریکی سینیٹر، اس کا بیان آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ $12 ٹریلین کے ذخائر ہیں یوکرین میں، وہ ہم نے لینے ہیں، وہاں پر منرلز ہیں وہ ہم نے لینے ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ جو زرخیز زمین ہے وہ یوکرین کے اندر موجود ہے، جہاں پوری دنیا کو جہاں سے گندم جاتی ہے، دنیا کی سب سے زرخیز ترین زمین جو ہے وہ یوکرین کے اندر موجود ہے۔ تو ڈیپ سٹیٹ کے اپنے وہاں پر مقاصد ہیں کہ وہ جو خزانے ہیں یوکرین کے وہ ہم نے لینے ہیں۔ اگر روس جیت گیا تو ویسے بھی روس ڈومینیٹ بھی ہو جائے گا اور وہ سارا ٹیریٹری ان کے پاس چلی جائے گی۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس کے لیے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ناظرین جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد اب واقعتاً کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہ جاتی کہ ہم عالمی جنگ میں داخل ہونے والے ہیں ود ان ڈیز۔ اب یہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے، ود ان ڈیز۔ لانگ رینج میزائل تو اب پیچھے رہ گئے ہیں، نیوکلیر ویپنز دینے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ نیوکلیر ویپنز امریکہ دینے جا رہا ہے یوکرین کو۔ یہ مطلب پہلی بار ایسا ہوگا کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو نیوکلیر ویپنز دے رہا ہے فار اٹیک۔ یعنی دیکھیں نا، نیوکلیر جو ویپنز کا بنانا، ان کا استعمال کرنا پوری دنیا کا کنسنسس ہے کہ کسی کو ہیلپ نہیں کیا جائے گا نیوکلیر بنانے میں، یہ پوری دنیا کا کنسنسس ہے، اور نہ کسی کو یہ ٹرانسفر کیے جائیں گے حملہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں نا، مثال ایران کی مثال لیجیے، کب سے ویسٹ لگا ہوا ہے جی ایران کو نیوکلیر نہیں بنانے چاہیے۔ اچھا، ایران کو نیوکلیر نہیں بنانے چاہیے، لیکن وہاں پر رائٹ ہے کہ امریکہ اپنے نیوکلیر بھیج دے ایران کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جو اتنی خطرناک اور تباہی اور بے رحمی ہونے جا رہی ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی اصول، کوئی کنسنسس، کوئی ضابطے، کوئی کنونشنز کہ اچھا اس چیز کے اوپر ایگری ہو جائے۔ مطلب آپ ایک ایسی دنیا میں ہے کہ آپ سروائیول موڈ کے اندر ہیں، بس آپ اپنے طاقت کے ذریعے اپنا دفاع کرنا ہے۔ جیسے ماضی کی دنیا تھی کہ حملہ آور آ گئے ہیں تو آپ نے بس اپنا دفاع کرنا ہے، اور کوئی کسی کو سیکیورٹی حاصل نہیں تھی۔ ماضی کی دنیا میں
دیکھیں آج کی دنیا میں کولیکٹیو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے, یونائٹڈ نیشن ہے, ساری دنیا وہاں پر اکٹھی ہوتی ہے, کولیکٹیو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے. اب وہ کتنا آئیڈیل ہے اس کو چھوڑیں, لیکن یہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہم نے وہ ویپن نہیں, ان کی جو ہے نا آگے وہ نہیں بننے چاہیے, ان کی پروڈکشن زیادہ نہیں ہونی چاہیے جو پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہوں. اس لیے روس اور امریکہ کا یہ معاہدہ بھی تھا جس میں یہ اپنے نیوکلیر جو ہیں وہ ڈیفیوز کرتے رہتے تھے. اب وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن کچھ سال پہلے تک وہ تھا. اچھا, تو ایک کولیکٹیو سیکیورٹی ہے. اب جب آپ نیوکلیر دینے جا رہے ہیں تو پھر ایران کو آپ کس منہ سے کہیں گے کہ نیوکلیر نہ بناؤ, اور پھر باقی دنیا کو کیسے کہیں گے کہ نیوکلیر نہ بناؤ؟ او بھائی, دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ نیوکلیر تو پھر اگر امریکہ یوکرین کو دے سکتا ہے تو پھر سب کو بنانا پڑے گا, پھر تو نیوکلیر جنگ ہو گئی نا. تو نیوکلیر جنگ میں آپ کنونشنل ویپنز کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے. تو اس لیے یہ جو سیکیورٹی کا ایک کنسیپٹ ہے نا دنیا میں کہ تمام ملکوں کو ایک سیکیورٹی حاصل ہے, وہ ختم ہونے جا رہا ہے. اس ایک یہ کوئی ہتھیار ڈیلیور نہیں ہو رہے ہیں, یہ پورے سسٹم کی تباہی ہے. تو اب ہر ملک یہ سوچے گا کہ بھائی ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے اور طاقت کے زور کے اوپر, اور کچھ میٹر نہیں کرتا کہ ہمیں کون کیا کہتا ہے, ہم نے ہر صورت میں نیوکلیر بنانا ہے. لیکن یورپ نے یا مڈل ایسٹ کے پاس کیا پیسے نہیں ہے کہ وہ نیوکلیر نہیں بنا سکتے, یا باقی دنیا کے بڑے بڑے امیر ملک ہیں وہ کیوں نہیں بناتے نیوکلیر؟ کہ ایک سینس آف سیکیورٹی ہے کہ یار ٹھیک ہے آپ کے اوپر حملہ نہیں ہوگا, ایک کولیکٹیو سیکیورٹی ہے. اب تو وہ کولیکٹیو سیکیورٹی ختم ہو گئی, اب تو وہی ہے کہ حملہ آور بس آ گئے ہیں, اب آپ نے ان سے لڑنا ہے, کوئی رحم نہیں ہوگا. بڑی بے رحمی والی یہ دنیا, آلریڈی ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے. اس لیے یہ بہت غیر معمولی بات ہے, اور بیانیہ وہی ہے کہ ہم تو یوکرین کا دفاع کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلا ٹاکرا یوکرین کی ٹیریٹری کے اوپر ہوگا, جو ویسٹ اور روس کی فوجیں ٹکرائیں گی, یا پہلا نیوکلیر استعمال ہوگا وہ یوکرین کی ٹیریٹری پر ہوگا. اس کے بعد پھر جنگ پھیل جائے گی باقی ملکوں کے اندر اور مختلف شکلوں کے اندر, لیکن پہلا ٹاکرا وہاں پر ہوگا. ویسٹ یہی کہے گا ہم تو یوکرین کا دفاع کرنے جا رہے ہیں. دیکھو یہ روس نے اگریشن کیا ہوا ہے اور ادھر یوکرین کے اوپر حملہ ور ہوا ہے, ہم تو بس اس کا دفاع کرنے جا رہے ہیں. The Biden administration is proposing the transfer of nuclear weapons to Ukraine to be used against Russia. This constitutes the largest and most dangerous nuclear escalation in history. یہ امریکن جرنلسٹ لکھ رہے ہیں. NATO are now discussing the possibility of preemptive strike against Russia. رائٹر لکھ رہا ہے preemptive strike. نیٹو سوچ رہا ہے کہ ہم رشیا کے حملے سے پہلے ہم رشیا پہ حملہ کر دیں. NATO is discussing the possibility of preemptive strike against Russia. Times of India. Top NATO officials call on business leaders to prepare for war scenario. جو بڑے بڑے دنیا ان کے مطلب اپنے جو بزنس لیڈرز ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وار سینیریو کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ وار میں اکانومی ڈیفرنٹ طریقے سے ورک کرتی ہے. اب وار کی اکانومی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اس وقت تو آپ سروائیول موڈ میں ہوتے ہیں, تو بزنس لیڈران کو کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. ورلڈ وار 3, آئرن ڈومز, اینٹی ٹینک ٹرینچز, آرمی ریکروٹمنٹ ان نیٹو لسٹ. اب یہ ٹرینچز کہتے ہیں ٹنلز کو, وہ جو بنا لی جاتی ہیں ٹنل جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو ادھر انہوں نے سرنگیں کھودی ہوئی ہیں, خندقیں آپ اس کو کہہ لیں, ادھر انہوں نے, تو وہ ٹرینچز بیسیکلی ان کو کہا جاتا ہے, تو ان کو تباہ کرنے کے لیے وہ ویپن دیے جا رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے روس کا اس کے حوالے سے کیا جواب سامنے آیا ہے. رشیا ٹو ویسٹ سینڈنگ نیوز ٹو یوکرین ول بی دا اسٹارٹ آف دا ورلڈ وار 3. یہ بھیجنا تیسری عالمی جنگ کا آفیشلی آغاز ہوگا. ٹرانسفرنگ نیوکلیر ویپنز ٹو کیو وڈ بی دا پریپریشن فار اے نیوکلیر کنفلکٹ ود رشیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیر جنگ ہونے جا رہی ہے. جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے پیوٹن کے دست راست میدی دیو, ان کا بیان دیکھیے. تھریٹ ٹو ٹرانسفر نیوکلیر ویپنز ٹو کیو کین بی سین ایز اے پریپریشن فار اے نیوکلیر کانفلکٹ ود رشیا اینڈ ایکچوئل ٹرانسفر would be considered an attack and would have clear consequences. اور پھر اگلی لائن دیکھیے, providing grounds for nuclear response. میدی دیو نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈسکشن کرنا کہ نیوکلیر دینے جا رہے ہیں, یہ ڈسکشن کرنا, اس کو ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف نیوکلیر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے. سیکیورٹی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے خلاف کوئی حملے کی تیاری کر رہا ہے تو آپ پہلے اس کے اوپر حملہ کر دو. سیکیورٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کے اوپر حملہ ہونا ہے تب آپ نے اپنے آپ کی سیکیورٹی کرنی ہے. سیکیورٹی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی تیاری کر رہا ہے تو اس کے اوپر پہلے حملہ ور ہو جاؤ. روس کیا کہہ رہا ہے کہ یہ صرف ڈسکشن کرنا, ہم اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف نیوکلیر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. اور نیوکلیر جنگ اور کنونشنل جنگ میں فرق ہے. نیوکلیر جنگ میں جب آپ کے اوپر نیوکلیر گر گئے تو 1-2 گھنٹے میں آپ کا پورا ملک تباہ ہو سکتا ہے. 200 اگر نیوکلیر بام آپ کے اوپر گر جائیں تو پورے کا پورا ملک تباہ ہو جائے گا.
تو یہ کنونشنل تو نہیں ہے کہ ابھی فوجیں آئیں گی اور لڑی، تو آپ نے پھر ڈیفرنٹ طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے اگر کوئی تیاری کر رہا ہے آپ کے اوپر نیوکلیر گرانے کی۔ اور اگلی بات مہدی دیو نے یہ کہی ہے کہ اگر یہ ڈیلیور ہو جاتے ہیں یوکرین کو ڈسکشن کے بعد، تو پھر ہم اس کو اٹیک آن رشیا کنسیڈر کریں گے۔ یعنی دیکھیں یوکرین کو ڈیلیور ہو گیا تو اس کے بعد اگلا لاہ عمل یوکرین کا کیا ہوگا؟ استعمال کرنا نا۔ تو کیا رشیا یہ انتظار کرتے رہے گا کہ پہلے یوکرین اٹیک کرے تو پھر ہم جواب دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہونے والا نا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کو جو ہی میزائل پہنچیں گے، نیوکلیر ہتھیار پہنچیں گے، ہم اس کو ایٹمی حملہ تصور کریں گے کہ ہمارے اوپر حملہ ہو چکا ہے، اور پھر ہم جواب دیں گے نیوکلیر کے ساتھ۔ اور انہوں نے جو لکھا کہ ہمارے پاس پھر انف گراؤنڈز ہوں گی نیوکلیر رسپانس کے لیے۔ انہوں نے نیوکلیر اٹیک کا لفظ استعمال نہیں کیا، نیوکلیر رسپانس کے لیے، کیونکہ یہ حملہ تو ہمارے اوپر ہو چکا ہوگا، صرف ہتھیاروں کا آنا ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو پھر ہم نیوکلیر رسپانس کریں گے۔ تو یہاں تک اتنی خطرناک صورتحال ہے، اس میں ہمارا کوئی تجزیہ شامل نہیں ہے، ہماری کوئی پریڈکشن شامل نہیں ہے۔ ہم پیوٹن کا جو دست راست ہے، جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے، اگر پیوٹن کو کچھ ہوتا ہے تو یہ بندہ روس کا صدر بنے گا، اس کا بیان آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور ادھر بائیڈن کا جو خبریں آ رہی ہے کہ وہ نیوکلیر دینے جا رہا ہے، تو اس سے اور زیادہ سنگینی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ اور یوکرین کے جو نیوکلیر ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین ایک نیوکلیر کنٹری تھا، لیکن جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا تو یوکرین نے اپنے جو نیوکلیر ہتھیار تھے وہ دے دیے تھے امریکہ کو، کہ اب ہمیں مطلب ایک معاہدہ ہوا تھا کہ بھئی جو میں نے پہلے کلیکٹیو سیکیورٹی کی بات کی کہ ان ویپنز کو دنیا سے ختم کرنا ہے کہ جو پوری ہیومینٹی کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے پھر یوکرین سے بھی اسی ایک کانسیپٹ کے تحت واپس لے لیے گئے تھے۔ یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یوکرین میں دنیا کا دوسرا بڑا آرسینل تھا، یعنی دنیا میں وہ دوسرے نمبر پر تھے جن کے پاس سب سے زیادہ نیوکلیر تھے، 1900 نیوکلیر بامز تھے ان کے پاس۔ رشیا کے پاس 4000 ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ ان کے پاس ہیں، لیکن یوکرین کے جو 1900 نیوکلیر ہتھیار ہیں وہ بھی امریکہ کے پاس ہیں۔ تو اس طرح امریکہ پھر رشیا سے بھی کراس کر جاتا ہے، اگر 1900 ان کو بھی آپ کاؤنٹ کریں تو یوکرین دنیا کا دوسرا بڑا آرسینل والا تھا۔ تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے جو ہم نے واپس لیے تھے ان کو ہم لوٹانے جا رہے ہیں۔ بھائی وہ تو واپس لیے تھے نا، ایک روس بھی اس ایگریمنٹ میں تھا، چائنا بھی، سب کا کنسنسس تھا۔ اور یہ کون سا حل ہے کہ نیوکلیر ان کو دینا جنگ کے دوران؟ یہ تو کوئی حل نہیں ہے، یہ تو تباہی ہے۔ آپ نے پھر لیے اس لیے تھے نا دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے، اور سب کا کنسنسس تھا، تو اب دیے کس لیے جا رہے ہیں؟ تباہی پھیلانے کے لیے، نیوکلیر وار کے لیے۔ تو یہ ایک اس کا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اب ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیوٹن کے جو بیانات ہیں، جو اقدامات ہیں رشیا کے، وہ مطلب آخری حد تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مختلف سگنلز دے رہے ہیں، کبھی یہ ہتھیار چلا دو، کبھی کہ دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ایک میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو، آگے تباہی ہے۔ اور رشیا اپنی سوورینٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا، اس لیے یہ حل نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا بائیڈن اور نیٹو کے اوپر، پتہ نہیں کون سی طاقتیں ان کو چلا رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔